अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले बात करूंगी मरियम फ़हाद की फ़ैमिली से रिलेटेड। मरियम फ़हाद के फादर इन लॉ यानी उनके ससुर का आज सुबह में इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। ये इस वक्त बहुत ही, मैं कहूँगी कि दुख का टाइम है, अफसोस का टाइम है, बहुत ही कमज़ोर टाइम है उनके ऊपर। अल्लाह ताला उनको स्ट्रेंथ दे और उनको जो है सब्र दे, आंटी को सब्र दे, फ़हद भाई को अल्लाह सब्र दे, मरियम को दे। मरियम के लिए भी वो बाप की हैसियत ही थे, क्योंकि मरियम के अपने अम्मी अबू की तो बहुत बहुत टाइम हो गया, डेथ हो गई, और वो अपनी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ उन दोनों को ही वालिदैन का दर्जा देती हैं। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का टाइम है। इसी तरह उनकी पूरी फैमिली, जितनी भी उनकी फैमिली है, उन सबको अल्लाह ताला सब्र दे। अंकल को अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, वहाँ की मंजिलें आसान करे। यार बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। घर के सरबराह, जिन घरों में बाप नहीं होते ना, जिनके बाप चले जाते हैं, उनको पता चलता है, उनको ही पता होता है कि कैसा उनको फ़ील हो रहा होता है, घर कैसा लग रहा होता है। बहुत ज़्यादा आज मैं फ़ील कर रही हूँ कि काश मैं मरियम के पास होती और मैं उनके घर वालों को, मरियम को, सबको हौसला देती। अल्लाह ताला उनको हौसला दे। और दोस्तों, आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करनी है उनके फादर इन लॉ के लिए। उनका ससुराल बहुत अच्छा है, मरियम के साथ बहुत केयरिंग है, लविंग है, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, नौशीन ने भी ये बात बोली और वाकई मैं भी इस बात को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पे तो नहीं, कभी शायद मैंने किया होगा या किया भी होगा, लेकिन मरियम के साथ, हाँ, स्क्रीन पे भी मैंने कई बार किया, मुझे याद आ रहा, लेकिन मरियम के साथ भी मैं इस बात को शेयर करती होती हूँ कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा। और वाकई माहौल जो होता है वो पेरेंट्स ही देते हैं। मरियम के घर का माहौल, उसके बच्चों की रूटीन, उसके हस्बैंड का तरीक़ाकार बीवी से बात करने का, उनके घर में एक दूसरे से बात करने का, वो सब जो है वो हमारे बड़े करते हैं, हमारे बड़े सिखाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ा लॉस इसलिए हैं कि घर पे जो है इनका साया, शफ़क़त, रहमत और घर का इतना अच्छा माहौल, इनकी वजह से हम बहुत से यूट्यूबर्स को देखते हैं। दोस्तों, आप सबके सामने है सब कुछ, ठीक है, इसमें मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कितना फ़र्क होता है माहौल का। जब हमारे बड़े अच्छी तरबियत करते हैं, तो बहुत अच्छी तरबियत की उन्होंने अपनी औलाद की। फ़हद भाई को इतनी अच्छी तालीम दिलवाई, उन्होंने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इतने अच्छे से संभाला हुआ है, और अपनी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, और जितना कितना अपने बच्चों के लिए वो अच्छा करके गए हैं कि आज उनके बच्चे जो हैं वो किसी गलत लत में नहीं पड़े हुए, कोई बेराह रवी में नहीं पड़े हुए, कोई उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि जिस पे लोग तंज करें। बहुत 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 कुछ वालिदैन यार करते हैं, और ऐसे वालिदैन को सलूट है, और सभी वालिदैन को सलूट है। अल्लाह किसी के माँ बाप उनसे जुदा ना करें। खैर, एक और चीज़ ये भी थी, मेरे जहन में चीज़ आ रही थी कि देखिए, फ़हद भाई की जॉब जो है वो वहाँ से ख़त्म हुई है, पाकिस्तान आए, वहाँ पर ये तकरीबन 12 साल से, शायद या 11 साल से जॉब कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर देखो, इंसान आता है ना, छुट्टी ही लेकर आता है, लेकिन अब इस तरह हुआ है, फ़हद भाई की वहाँ से जॉब ख़त्म हुई और ये काफ़ी महीने हो गए ये पाकिस्तान में है। और मैं कहती हूँ कि वो हम सब ने सुना है ना कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। यकीनन इनकी ये सब जॉब ख़त्म होने में सब कुछ में बेहतरी थी। मैं ये नहीं कह रही जिन्होंने किया अच्छा किया, वो तो अपने अमल का खुद जवाब देंगे अल्लाह को, लेकिन इनके लिए बेहतरी थी कि इन्होंने अपने वालिद के साथ, अपनी वालदा के साथ प्रीशियस टाइम गुजारा, उनकी खिदमत भी की होगी यकीनन। और इस वक्त जब इनकी अम्मी के ऊपर दुख का लम्हा है, तो ये लोग पास हैं, वो अकेली नहीं हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से है, और इन पर बहुत अल्लाह का करम है कि इन्हें बाद में अफसोस नहीं होगा कि हमें मौका नहीं मिला, हम अपने बुज़ुर्गों की खिदमत नहीं कर सके। कम से कम वो जो अंदर रिग्रेट होता है ना, वो नहीं रहता। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सितारा यासीन के आज के व्लॉग से रिलेटेड और सितारा यासीन के होम टूर से रिलेटेड। सितारा यासीन ने आज अपने घर का कंप्लीट होम टूर दिया है, बहुत अच्छा लगा उनका आज का होम टूर। घर का दिया, घर के बाहर गार्डन का दिया, एक एक रूम और एक एक अपनी सेटिंग का जो उन्होंने घर के अंदर की है, सारा इंटीरियर जो वो खुद से कर रही हैं उसका दिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सजा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यार, जितनी वो कोशिश कर रही हैं उस हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक कुछ ख़ास मुझे वहाँ पे मिस्टेक नज़र नहीं आई। इक्का दुक्का चीज़ों के अलावा वो भी सितारा ने खुद कहा कि वो चेंज करने की कोशिश करेंगी। उन्होंने टीवी के नीचे कंसोल लगाया है, और जो है वो शीशे के साथ जो है उन्होंने कोशिश रखा है, लेकिन वो कहती हैं कि वो बाद में इसको चेंज करेंगी। और इसके अलावा जनाब, मुझे बहुत अच्छी लगा यार उसकी सेटिंग। आपको कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और उसके पूरे व्लॉग में मुस्तफ़ा जैसे एक एक चीज़ का बता रहा था, अब ये चीज़ वहाँ इस घर में इतनी यूज़ होती थी, अब इसे कोई यूज़ नहीं करता, ये सोफ़े वहाँ यूज़ नहीं होते थे, अब ये यही यूज़ होते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। किचन का जो है इंट्रो वो भी दिया उसने।
مصطفیٰ نے دیے، بہت اچھا لگا. ویسے ستارہ کا کچن پیارا ہے، ستارہ کو اپنا کچن بہت اچھا لگتا ہے. اس کی ماں جی کا کمرہ بھی بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ستارہ نے بچوں کا روم، اوپر کا لاؤنج اور مطلب سٹنگ ایریا جو ہے، اس کے علاوہ اپنے روم کا بھی جو ہے انٹیریئر دکھایا، سیٹنگز دکھائیں. تو جناب یہاں تھوڑی سی ہیٹرز کی بجاتے ہیں. ہیٹرز کا کہنا یہ تھا کہ ستارہ جو ہے وہ کراچی میں تھی جب، اور یہ گئی تھی فاطمہ کی شادی کا فرنیچر لینے. وہاں جا کر جب اس نے بیڈ سیٹ دیکھے، سب کچھ دیکھا، تو اس کے منہ میں پانی آیا اور اس نے سوچا کیوں نہ میں فاطمہ کے بجائے اپنے لیے بیڈ سیٹ خرید لوں. اور ہیٹرز کا کہنا یہ تھا کہ اس نے کراچی سے ہی اپنے لیے بیڈ سیٹ خرید لیا اور اپنا پرانا بیڈ سیٹ جو ہے وہ رینوویٹ کروا کے فاطمہ کے سسرال میں بھجوا دیا. اور اسی طرح اس نے اب اپنے نئے گھر میں آ کر جو ہے وہ اپنی بیٹی کا کمرہ نہیں دکھایا، طیبہ کا روم نہیں دکھایا، کیونکہ اس نے طیبہ کے روم میں ہی سارا فرنیچر رکھا ہوا ہے، جس میں اس کا وہ نیو فرنیچر بھی پڑا ہوا ہے جو اس نے کراچی سے خریدا تھا. لیکن دوستو ستارہ نے اپنے کل کے ولاگ میں دکھائی تھی وہ گاڑی جو ستارہ کے گھر کے باہر اس کے روم کا فرنیچر لے کر آئی تھی، اس کے اوپر یہی فرنیچر سارا جو ہے وہ لوڈ ہوا تھا، ابھی ان لوڈ نہیں ہوئی تھی گاڑی. ستارہ نے وہ دکھا دیا تھا. اور آج کے اپنے ولاگ میں ستارہ نے اپنا روم ٹور بھی کروایا، جس میں اس کا نیو فرنیچر اور سیم فرنیچر جو وہاں پر گاڑی میں دکھ رہا تھا وہ سیم فرنیچر وہاں موجود تھا. بہت ہی پیارا فرنیچر ہے، بہت رونق والا فرنیچر ہے، لائٹ کلر ہے. مجھے خود اچھے لگتے ہیں ایسے کلرز، اور اس قسم کا فرنیچر بہت ہی زیادہ میں کہتی ہوں کہ سودنگ سے افیکٹ دیتا ہے روم کے اندر. تھوڑا سا یہاں مشورہ دوں گی ستارہ کو کہ روم کے جو کرٹنز ہیں، آپ ڈارک کرٹنز آپ نے نیچے لگا رکھے ہیں، وہ اچھے ہیں، ویل اینڈ گڈ ہیں. بلو کرٹنز ہیں، ڈارک ہیں، اس سے جو ہے وہ تپش زیادہ نہیں آئے گی اندر، کیونکہ ونڈو بہت بڑی ہے تو پھر ایسی ونڈوز پہ لگانے پڑتے ہیں، ڈبل کرٹنز لگانے پڑتے ہیں، میں بھی لگاتی ہوں. لیکن یہ جو اوپر والا کرٹن ہے آپ کے روم کے حساب سے، آپ کے فرنیچر کے حساب سے اب میچ نہیں کر رہا. آپ کو یہاں پر بھی کچھ اس قسم کے کلرز لگانے پڑیں گے، وہ آپ سرچ کر لیجئے گا کہ اس قسم کے بیڈ سیٹ کے ساتھ کون سے کلرز جائیں گے. خیر بہت خوشی ہوئی. اور ستارہ کی امی کی بات مجھے اچھی لگی. جب ستارہ نے ان سے پوچھا کہ امی آپ یہاں خوش ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی یہاں مطمئن ہے، میری بیٹی خوش ہے اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر میں خوش ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ستارہ بھی اپنے نئے گھر میں، نئے ایریا میں بہت زیادہ خوش ہیں. جناب خوشی سے یاد آیا جی، خوشی خوشی دیے جا رہے ہیں شاؤٹ آؤٹ سے یاد آیا انوکھا شاؤٹ آؤٹ. بالکل جی، اس بار بابر نے بھی اپنا منہ بند نہیں رکھا اور ڈرتے ڈراتے ایک ریئیکشن دے ہی ڈالا، لیکن خیر بہت تمیز اور عزت کے دائرے میں دیا، جیسے کہ فاطمہ نکل دیا تھا. لیکن ڈی ڈی کیونکہ ہے ہی عقل کا اندھا، اور یقیناً ڈی ڈی اس کے اوپر بھی نیگیٹو بات ہی کرے گا، جیسے کہ اس نے فاطمہ کی ریئیکشن کے اوپر نیگیٹو بات کی ہے. بی بی نے یہاں پر کہا ہے کہ انوکھا شاؤٹ آؤٹ ہے، بڑے یوٹیوبر جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کے گھر جا کے شاؤٹ آؤٹ نہیں دیتے. اور واقعی ڈی ڈی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی آڈینس کی، ہو سکتا ہے بی بی کی سمجھ آ جائے، کیونکہ لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں آپ سے اتنے عرصے سے کہ کیسے شاؤٹ آؤٹ ہیں جو آپ آئے دن بانٹ رہے ہیں، آئے دن ان کے گھروں میں جا رہے ہیں اور اٹھا کے ان کو اپنے کمیونٹی پر لگا رہے ہیں. اور خیر شاؤٹ آؤٹ سے یاد آیا کہ ڈی ڈی نے کہا کہ میں نے ان 3 بہنوں کی ہیلپ کی تو ایسا کیا گناہ کر دیا، ایسی کیا غلطی کر دی، میں ان کو شاؤٹ آؤٹ دے رہا ہوں، ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، تو میری بیوی کو برا کیوں لگ رہا ہے، آڈینس کو برا کیوں لگ رہا ہے. تو ڈی ڈی بھائی شاؤٹ آؤٹ جو ہوتا ہے وہ کھل کر دیا جاتا ہے، سامنے دیا جاتا ہے، فیس ٹو فیس بیٹھ کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے پھر اچی بچی ملانی نہیں پڑتی کہ گلاس دیکھو، پردے دیکھو، یہ بندہ وہی ہے، وہ بھی آپ کی شارٹس لگائیں، کہیں نہ کہیں اپنی شارٹس میں آپ کو دکھائیں، آپ کے وہی گلاس دکھائیں، چیزیں دکھائیں. تو یہ پھر کیسا شاؤٹ آؤٹ ہے جو چھپتے چھپاتے دیا جا رہا ہے. دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے جہاں اندر کھانے چیزیں چل رہی ہیں. دوستوں یہاں ڈی ڈی کا یہ کہنا بھی تھا کہ ان 3 بہنوں نے ایسا کیا غلط کر دیا. واہ بھائی واہ ڈی ڈی، تم اندھے ہو یا اندھے ہو گئے ہو یا تم خود کو اندھا ثابت کرنا چاہ رہے ہو. کہتا ہے کہ ان 3 بہنوں نے ایسا کیا کر دیا، کیا تمہیں ان کی کمیونٹیز نظر نہیں آتی؟ تمہیں نظر نہیں آتا وہ کتنے زومانی کمیونٹیز لگاتی ہیں، اپنے تھمبنیلز کتنے وہ جو ہے میننگ فل تھمبنیلز لگاتی ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتا. فاطمہ کا دوستوں کل کا ریئیکشن ڈی ڈی کو ڈائجسٹ نہیں ہوا، اور ڈی ڈی ہمیشہ کی طرح بلیک میلنگ اب پردے کے اوپر کر رہا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کی پردے کے پیچھے کی بلیک میلنگ بہت عرصہ مشہور رہی، ہم لوگ خاموش رہے، لیکن اب یہ پردے کے اوپر آ کر بلیک میلنگ کر رہا ہے، کھلے میں بلیک میلنگ کر رہا ہے، اپنی بیوی کو بلیک میل کر رہا ہے. اس نے آ کر کھلے میں کہا ہے کہ فاطمہ تم نے کل جو ریئیکشن دیا ہے اس سے لوگوں نے میری ماں کو بری طرح ٹرول کیا ہے، اور یہ باتیں نہ میرے دل سے نکلیں گی نہ دماغ سے نکلیں گی. کیوں اس بندی کو یہ بندہ پریشرائز کر رہا ہے، اس کو نہ اپنی غلطی نظر آتی ہے نہ اپنی ان چہیتی گرل فرینڈس کی. میں تو گرل فرینڈس ہی کہوں گی، کوئی بہنیں نہیں ہوتی، کوئی بہنیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے.
نہ اس کی ان 3 گرل فرینڈس کی اس کو نظر آتی ہے کوئی غلطی، نہ ان کے اس کو تھمبنیل نظر آتے ہیں، اس کو نظر آتی ہے تو فاطمہ کی غلطیاں جو کہ اس نے کی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے دل میں تکلیف ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ اگلے کے اوپر ہر چیز نظر آتی ہے، مکھی بھی نظر آ جاتی ہے، اور اپنے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا پورا کھجورا بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں یار، کروکوڈائل نہیں دکھے گا اپنے اوپر بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، دوسرے کے اوپر تمہیں مکھی بھی دکھے گی۔ تو اس نے فاطمہ کو ٹرول کرنا شروع اس نے بھی کر دیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا کھلے میں، ٹھیک ہے۔ اس کو سپورٹرز میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں، فاطمہ میں نظر آ رہی ہیں، اس کو بی بی میں بھی نظر آئیں گی، لیکن اس کو اپنی ان چہیتیوں میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو میرے بھیا، جو تم دکھاؤ گے دنیا وہ نہیں دیکھے گی، جو تم بتاؤ گے دنیا وہ نہیں کرے گی۔ یہ بندہ خود کہتا ہے ڈی ڈی آج کے اپنے ریئیکشن کے اندر کہ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، جو دکھائیں گے لوگ اس پر ریئیکٹ کریں گے جی۔ تو یہی تو ہو رہا ہے اتنے دن سے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو دکھا رہے تھے، دیکھو یہ سب انہوں نے فاطمہ کی لکھا ہے کہ فاطمہ اب تم اگر لوگوں کو بتا رہی ہو تو لوگ ریئیکٹ کریں گے۔ فاطمہ تو پہلے بولی ہی نہیں تھی، پہلے تو آپ کے لیے ستارہ کی سپورٹرز نے فاطمہ کے حق میں آواز اٹھائی تھی، وردہ نے آواز اٹھائی تھی، میں نے آواز اٹھائی تھی، سونیا نے، سب بہنوں نے جس کا نام نہیں لوں، سوری، یہ مت کہنا کہ جاذب نے جو ہے وہ نام نہیں لیا، یقیناً بھول گئی ہوں گی یا دیکھا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں میں بات کروں کہ ہم کافی ساری بہنوں نے آواز اٹھائی تھی فاطمہ کے حق میں۔ وہ کیوں اٹھائی تھی؟ ابھی تم نے خود کہا ڈی ڈی کہ جو ہم دکھائیں گے پبلک اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی، جو تم دکھا رہے ہو، تمہاری گرل فرینڈز دکھا رہی ہیں، پبلک اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہے، تمہاری گرل فرینڈز جو تھمبنیلز لگا رہی ہیں، جو کامنٹس کرتی ہیں، جو میننگ فل گفتگو اپنے ریئیکشنز کے اندر کرتی ہیں، پبلک اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے۔ تم اپنی بیوی فاطمہ کو تو لگام ڈال رہے ہو، لیکن ان عورتوں کو ڈھیل دے رہے ہو، وہ بکواسیات بھی کرتی ہیں اور آ کر کہتے ہو میں نے صرف سپورٹ ہی تو کیا، کیا اور کیا کیا، ہمیں کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں، ہمیں صرف اس چیز سے غرض ہے کہ سپورٹ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایسی سپورٹ نہیں ہوتی جس سے کہ آپ کے اپنے گھر کو نقصان ہو۔ اور یہ بندہ کہتا ہے کہ جب تک میری بیوی منہ نہیں کھولے گی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں، جو تم کر رہے ہو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو تمہاری گرل فرینڈس کر رہی ہیں لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ خود سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا، یہ بندہ کہتا ہے کہ اس نے میری ماں کو کہا تھا، فاطمہ نے، کہ دلبر کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ تمہاری طبیعت کو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ تمہیں گھر میں ہی، گھر جاتے ہو تو تمہاری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے؟ دوسری چیز، فاطمہ نے اگر بولا ہوگا تو اس نے تمہیں گولڑا شریف جانے کا کہا تھا، تمہاری گولڈن گرلز کے گھر جانے کا نہیں کہا تھا، یہ بھی یاد رہے۔ بیوی کو یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، میں اور میری ماں، گولڑا شریف، اور اس کے بعد یہ اپنی ماں کو لے کر پہنچتا ہے یزمان جاتا ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، یہ لنچیں کرتا ہے، ناشتے کرتا ہے، وہ شارٹس بناتی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کو دکھاتی ہیں، میننگ فل تھمبنیلز لگاتی ہیں، اس کی ماں مٹھائی لے کر پہنچتی ہے، پہنچی تو ہوگی، ویسے تو انہوں نے لگایا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بیوہ کے گھر، واہ بھائی واہ۔ لیکن اس کی ماں کا بھی کیا کہنا ہے، وہ جب اپنی ایسی بہو عائشہ، جس کو اس کے بیٹے نے کئی سال پہلے طلاق دے دی ہے، ان کے گھر کھی کرتی پہنچ جاتی ہے، ایسی بندی تو پھر وہ کہیں پر بھی کچھ بھی کرنے پہنچ جائے گی، مٹھائی بھی لے کر بیوہ کے گھر پہنچ جائے گی۔ خیر وہ کیا ہی بیوائیں ہیں، ان کا تو یہ بزنس ہے۔ بزنس سے یاد آیا، کل ہماری ایک کمپینین ہیٹر، جی ہیٹر، ایک اور چیز میں آپ بتا دوں، یہ وہ ٹاپک ہے، یہ واحد وہ ٹاپک ہے اب تک کا جس کے اوپر ہیٹر اور سپورٹرز دونوں متفق ہیں، دونوں کی سیم تھنکنگ ہے، فاطمہ والے اور ڈی ڈی والے اس ٹاپک کے اوپر، اس کنٹروورسی کے اوپر۔ ہیٹرز بھی فاطمہ کے ساتھ ہیں اور سپورٹرز بھی، ستارہ کے سپورٹرز بھی فاطمہ کے ساتھ ہیں۔ یہاں ڈی ڈی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان 3 گھٹیا خواتین کے ساتھ کوئی ہے، کیونکہ آنکھوں دیکھی مکھی کوئی بھی نہیں نگلتا۔ ڈی ڈی نگل سکتا ہوگا لیکن ہمیں سب دکھائی دے رہا ہے، ہم پردے کے اس طرف بیٹھ کر سارے تماشے کر رہے ہیں۔ وہی بات ہے، ڈی ڈی کہہ رہا ہے کہ ہم جو دکھاتے ہیں تو پبلک اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے، تو تم نے اور تمہاری ان بےغیرت گرل فرینڈز نے جو دکھایا ہے، یہ ہم سب کا اس کے اوپر ریئیکٹ ہے۔ خیر، تو یہاں میں بات کر رہی تھی ایک کامنٹ سے ریلیٹڈ۔ جی، کل ایک ہماری ہیٹر سسٹر ہیں، انہوں نے کامنٹ ایک ریڈ کیا، ان کے چینل پر کامنٹ آیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بہاولپور کی کوئی مشہور شخصیت خاتون ہے جنہوں نے کامنٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو خواتین ہیں جن کے بارے میں بات چل رہی ہے، یہ خواتین بہاولپور کی ڈائمنڈ مارکیٹ کی کوئی سنگر ہیں، سسی، ان کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کا بزنس ہے۔ یہ بہاولپور کے امیر زادوں کو، رئیس زادوں کو، لینڈ لارڈز جو ہوتے ہیں، ان کے نوجوان بچوں کو، ان کو بہلاتی پھسلاتی ہیں، پھنساتی ہیں اپنے جال میں، اور ان سے مال کھا کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہر جگہ پہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، اچھے برے لوگ دنیا میں بہت موجود ہیں، لیکن یہ خواتین کسی نے پہچانی ہیں،
ہیں, پہچانی گئی ہیں, اور اس کے اوپر اس طرح وہ بھاولپور کی خاتون نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کروایا ہے جناب, ریئلٹیاں نکلوائیں, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے خاندان کے بھی کسی مرد کو ایسے ہی انہوں نے لوٹا. خیر تو ڈی ڈی کے پاس تو کچھ زیادہ ہے نہیں, تھوڑا بہت ہے, لوٹ لیں گی. باقی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ڈی ڈی سے صرف اور صرف فیم حاصل کر رہی ہیں. اور دوستو ایک اور چیز بھی یہاں میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈی ڈی ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے. ڈی ڈی یہ اچھے سے جانتا ہے کہ یہ عورتیں اس کو بھاؤ نہیں دیں گی. آپ خود سوچیں, ڈی ڈی جو ہے وہ بہت بے وقوف انسان ہے. جو انسان اس قسم کی حرکت ہم دیکھ تو رہے ہیں اس کی, وہ کتنے کا عقل مند ہے, خدا کی قسم. اپنے بہن بھائی میں شاید وہ اور نینا, اور وہ تو شاید نینا سے بھی زیادہ کم عقل ہے, بے عقل ہے, بے وقوف انسان ہے. ایک ایسا شخص جو اپنا کریکٹر خود لوگوں کے سامنے لا کر خراب کر دے. یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دوست ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی. پہلے کہتا تھا بیمار ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کہتا تھا وہ بیمار ہے, پھر یہ کہتا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد یہ اتنا کوئی ان عورتوں میں گھسا ہے, اور اتنا کوئی ان عورتوں کو اپنے ساتھ گھسایا ہے کہ اپنے دوست کی قبر کی مٹی سوکھنے سے پہلے اس نے اس کی بیوی کے ساتھ اپنا نام اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام خراب کروا کے اپنے اس مرحوم دوست کی فاتحہ پڑھنے کے بجائے اس کی قبر کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا کہ دیکھ لو تمہاری عدت میں بیٹھی عورت جو ہے وہ میرے نام کے ساتھ کیسے اپنا نام جڑوا رہی ہے. کر رہی ہے, وہ عورت خود کر رہی ہے. پہلے میں نہیں بول رہی تھی, اب میں بول رہی ہوں. وہ بھی خود کر رہی ہے, اور ڈی ڈی بھی خود کر رہا ہے. ڈی ڈی یہ ہے تمہاری انسانیت, یہ ہوتی ہے تم لوگوں کی دوستیاں. دوستو یہ ہے نقب زن لوگ. اور ایک اور چیز میں بتا دوں, جو لوگ ڈی ڈی کو دوست بنا رہے ہیں وہ یاد رکھیں, جو اپنے گھروں میں بٹھا رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ نیکی کے قابل نہیں ہیں. دیکھو نیکی کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ اگر ان عورتوں کے ساتھ نیکی کر رہا تھا نا, تو یہ وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کے چینل پہ بیوی کو کہتا ہے یار تم لگا دو, ان کی کمیونٹی بیوہ خاتون ہے, اچھا نہیں لگتا. دوسرا یہ ان کو سختی سے کہتا ہے کہ اپنے تھمبنیلز کے اوپر میرے سے ریلیٹڈ کوئی میننگ فل چیز مت لگاؤ. وہاں یہ بولتا ہی نہیں ہے, یقیناً یہ بلیک میل ہو رہا ہے. دیکھیں آپ مجھے خود بتائیں, نہ ہمیں پتہ تھا, نہ آپ کو پتہ تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی فاطمہ کی ایج ڈی ڈی سے زیادہ ہے. ڈی ڈی نے اپنے راز خود کھولے ان عورتوں کے سامنے. نہ آپ کو پتہ نہ ہمیں پتہ. ڈی ڈی نے وہاں جا کر یہ بھی بولا کہ جناب میری بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے. ٹھیک, یہ باتیں وہ خواتین کہتی ہیں, اس کے پرسنل چیزوں کے اوپر وہ بات کرتی ہیں, یعنی کہ یہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے. اس نے پتہ نہیں وہاں جا کر اپنی بیوی کے اور کس کی گھر کی خاتونوں کی کون کون سی برائیاں کی ہیں, اور اس زمرے میں کی ہیں کہ بھئی یہ خواتین جو ہیں شاید مجھ پہ پھسل گئی ہیں, سلپ ہو گئی ہیں. ظاہر ہے پی پو لی ہوگی تو ہوش تو ہوا نہیں ہوگا, تو بڑا کچھ بول دیا ہوگا, تو وہ اب جو ہے ان چیزوں کو یوز کرتی ہیں, کیونکہ وہ ایسی کمیونٹیز لگاتی ہیں. ڈی ڈی کو ایکسپوز کرنے والے ہیں, ڈی ڈی کو ایکسپوز کریں گے, ہم ڈی ڈی کو ایکسپوز کریں گے. ڈی ڈی کی کچھ برائیاں بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے, صرف اچھائیاں ہی نہیں ہیں. ارے بیوہ ہو کر ان بندیوں نے ڈی ڈی پہ انالیسس کر لیا, بھائی تھیسس کر رہی ہیں ڈی ڈی کے اوپر, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے ہم نے بڑی آبزرویشن کی ہے, ڈی ڈی میں اچھائی کیا ہے اور ڈی ڈی میں برائی کیا ہے, برائیاں بھی آپ کو بتائیں گی. واہ بھائی واہ. ڈی ڈی نے دوستو ہمیشہ کی طرح, جیسے یہ دوسروں کے بغل میں جا کے, آپ سب کو پتہ ہے جہاز کے پاس سے اس کی وائسز لیک ہوئی تھیں, یقیناً ڈی ڈی نے وہاں پر بھی اپنی کچھ جو ہے وہ کمزوریاں چھوڑی ہیں. اس لیے اب ڈی ڈی مجبور ہے, وہ عورتیں جو کچھ لکھتی ہیں تھمبنیلز پہ, کمیونٹیوں پہ یہ لگاتی ہیں, تو یہ پھر آ کر جو ہے ان کو کلیئر نہیں کر سکتا, اس بات کو کلیئر نہیں کر سکتا, ان کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتا. بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے, اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر میری عزت کی پرواہ تھی تو تم ایسا ریئیکشن دیتی ہی نہ, ٹھیک ہے. فاطمہ اتنا بڑا پنگا لیتی ہی نہ. یہ بیوی کو بلیک میل کر رہا ہے, پریشرائز کر رہا ہے کھلے میں. بیوی کو کہہ رہا ہے تم نے مجھ سے پنگا لے لیا ہے, تمہیں اگر میری عزت کی پرواہ تھی, اس سے تمہاری عزت کی پرواہ تھی تو یہ اتنے دن خاموش تھی. اور وہ جو چکلے والیاں ہیں ان کو عزت کی پرواہ نہیں ہے, ان کے تھمبنیل اس بندے کو نہیں دکھتے. یہ اصل میں ان سے بلیک میل ہو رہا ہے. اس نے, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس نے ان کے پاس بیٹھ کے اپنی ماں کی, اپنی بہن کی, ستارہ کی, اپنی بیوی کی, اپنی بھابھی کی, سب عورتوں کی برائیاں کی ہیں. مجنون بن کے بیٹھا ہے, جیسے کہ اللہ معاف کرے, میں یہاں بتانا نہیں چاہتی. جو لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ مجھے گود لے لو, وہ والا حساب اس نے کیا. وہاں رونے دھونے ڈالے ہیں, اور وہ عورتیں اب اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. وہ تو بازارو سی عورتیں. دوسرا یہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک پہلو نہ دیکھیں, دونوں طرف سے دیکھیں. جی لوگ دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ تمہاری گرل فرینڈس تھمنے لگا رہی ہیں, کمیونٹیاں لگا رہی ہیں, تم آ کے لوگوں کو جواب دے رہے ہو, اتنی تیزی کے ساتھ فاطمہ نے کوئی بات بھی نہیں کی. دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ فاطمہ حق کی بات نہیں کرتی, یہاں پر حق کی بات نہیں ہو رہی. بالکل تم حق کی بات کرو. حق کی بات تو یہی ہے کہ تمہیں اور تمہاری گرل فرینڈس کو آزادی دے دی جائے, تمہاری بیوی اپنا دم گھٹا لے, تمہاری بیوی یہاں کوئی بات ہی نہ کرے. جو تم کرو بیوی اس پہ پردہ ڈال کر بیٹھے. کیوں بھائی تم روز یہ واحد مرد ہے بھائی جو روز چھڑے چھانڈوں کی طرح پھرتا رہتا ہے.
بابر نے بھی کہا کہ میں نے تمہارے سر پر اپنے بیوی بچے چھوڑے تھے، لیکن یہ تو چھڑا چھانڈ ہے، یہ تو آوارہ ہے، آوارہ ہوں۔ ویسے میں سوچتی ہوں آوارہ مردوں کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آوارہ مردوں کو شروع سے ہی آوارہ عورتیں دیکھنی چاہیے اور ایسی جگہوں پر جانا چاہیے جہاں پر پھر یہ اپنی فیملی نہ پلاننگ کریں، کیونکہ فیملی پلان کر لیتے ہیں، پھر بچے پیدا کر کے یہ سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو بیچ میں لائیں گے، جو تم کرو گے، جو تم کر رہے ہوگے اور تمہارے ماں باپ نے پاسٹ میں کیا ہوگا تو ریلیٹ تو ہوگا کہ یہ تمہاری تربیت ہے اور کچھ بھی نہیں، انہوں نے بھی تم لوگوں کو پیدا کیا، آج تم لوگ بھی بہن بھائی بیٹھ کر یہاں پر ماں باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہو، اور اب جو ہے کل تمہاری اولاد بھی کرے گی۔ نینا نے تو خود بولا دوستو، اس کا بھی ایک اس پہ چھوٹا سا ریئیکشن تھا، اس نے یہ بھی ایک ہی بات مجھے اس میں صحیح لگی کہ اس نے بھی کہا کہ بھابی نے کوئی غلط بات نہیں کی، بلکہ بھابی نے تو صرف اور صرف کامنٹس کا جواب دیا ہے۔ ڈی تمہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے اور کھلے میں بیٹھ کر فاطمہ کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بلیک میلنگ اب نہیں چلے گی، ڈی کو اچھے سے ایکسپوز کیا جائے گا۔ خیر دوستو، بہت زیادہ لیندی ہو گیا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔